अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मुस्तनद ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास अक्टूबर के पहले हफ्ते में तलब करने का फैसला किया गया है। इजलास में 26वीं आईनी तरामीम को एजेंडे में शामिल किया जाएगा, जबकि हुकूमती हल्के सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के हुसूल का दावा कर रहे हैं। आज की दिन की अगेन बहुत सारी डेवलपमेंट्स थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकमल राजा साहब ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज उठा दिया। सलमान अकमल राजा साहब के वकील हामिद खान साहब ने एतराज उठाया और कहा कि हमने एक दरख्वास्त देनी है, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि आप सीनियर वकील हैं, हमारे लिए आप काबिल एहतराम है, पहले हमें ऑर्डर पढ़ने दें। जिस पर एक मरतबा फिर हामिद खान साहब ने कहा कि हमें आपके केस सुनने पर एतराज है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने हामिद खान साहब का एतराज मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर आपने खुद को केस से अलहदा करना है तो कर लें। जिसके बाद हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट से वापस रवाना हो गए। दौरान समाअत आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम अदालती फैसलों के नहीं, आइन और कानून के पाबंद हैं। कोर्ट के बाहर मीडिया से फिर गुफ्तगू की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकमल राजा साहब ने समाअत के दौरान ही चीफ जस्टिस के हवाला देते हुए कहा कि कल टॉक शो में नून लीग के एक रहनुमा ने जो कहा, आज चीफ जस्टिस साहब ने वही दोहराया। राजा साहब किस नून लीगी रहनुमा के बारे में ये कह रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज एक बात की चीफ जस्टिस साहब ने कि हमने आइन को मानना है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को नहीं मानना। मेरी नजर में ये इंतहाई खतरनाक जुमला था और मैंने कहा उनको कल एक टॉक शो में यही बात किसी साहब ने की PMLN की तरफ से, और वही जुमला चीफ जस्टिस साहब ने दोहराया। ये गलत है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है आइन की, और जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर दे वो मुझे पसंद आए या ना आए, वो तशरीह कानून है, वही तशरीह आइन है। इलेक्शन कमीशन ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया है तो वो आइन के ऊपर अमल करे। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हल्फ लिया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करे। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि 2024 में पीपल्स पार्टी को 2006 में होने वाला मिसाक जमहूरियत याद है और वो उस पर अमल दरामद भी करवाना चाहती है, मगर बदकिस्मती ये है कि नंबर्स ना होने के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस आईनी तरमीम लाने पर बज़िद हैं। शायद वो ये भूल गए हैं कि मिसाक जमहूरियत में ये भी दर्ज था कि पार्लियामान में एक दूसरे के बंदे नहीं तोड़े जाएंगे, किसी के जो ईमा पर हॉर्स ट्रेडिंग वो नहीं होगी, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी, और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पॉइंट नंबर 23 बहुत वाजे है। अब आप खुद ही बताइए कि मौलाना साहब को मिलाकर भी नंबर्स पूरे नहीं होते तो हॉर्स ट्रेडिंग के सिवा ये नंबर्स कैसे पूरे होंगे? शायद यही वजह है कि बिलावल साहब 63A के फैसले पर भी भरम नजर आ रहे हैं और बोलते रहे कि हॉर्स ट्रेड को हम खिलाफ है, मगर ये फैसला भी कोई फैसला है। 63A का जब फैसला किया जा रहा था, अदालत ने ये इख्तियार अपने पास ले लिया कि आइन में तरमीम वो कर सकते हैं, हम नहीं। बताएं मुझे कौन सी आइन, कौन सी जमहूरियत, कौन सी रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ये फैसले दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये इंकशाफ किया था कि बिलावल साहब ने उनको कहा कि क्या करें, हम बड़े मजबूर हैं। आज सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद अपने मुंह से कहा कि आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी है, इसलिए आईनी अदालत बनाकर रहेंगे। मैं समझता कि हमें ऐसे कोई एज की पाबंदी या शर्त डालना ही नहीं चाहिए। तो कोई एक ग्रुप मुझ पे ये इल्जाम लगाएगा कि मैं किसी का हामी या मैं किसी के खिलाफ, अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियो से ज़रताल गुल साहिबा। आप पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अस्सलाम वालेकुम ज़रताल साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। लॉन्ग टाइम, बड़े अरसे बाद आप ज्वाइन कर रही हैं, बट गुड टू सी यू। ज़रताल साहिबा, शुरू करते हैं। ये जो गुज़िश्ता रोज़ ही 8 जजेस का अक्सरियती फैसला सामने आया मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, अब तक ताहाल 2 माह से ज्यादा हो गया है और आप लोग को अभी तक मखसूस नशिस्तें मिली नहीं है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो रेजिस्ट कर रही है और बहुत क्लियर है हुकूमत के इस पे अमल दरामद तो नहीं होना, किसी भी सूरत भी नहीं होना। लेकिन जो आप लोग के शिकवे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक जो रिजर्वेशन थी, अब उसमें ऐसा लग रहा है आप लोग की कश्ती में सीनियर प्यूनी जज भी जो है वो सवार हो गए हैं और ना सिर्फ वो चीफ जस्टिस साहब के फैसलों से एतराज कर रहे हैं उन पर, बल्कि वो साफ साफ जो है उनसे इख्तिलाफ भी उनको करना पड़ रहा है। कितनी कंसर्न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहे हैं जिस तरह से? थैंक यू अलीना, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब है मंसूर अली शाह साहब, सॉर्ट ऑफ ये जो उन्होंने एक लेटर भी लिखा है और ये जो फैसले भी हुए हैं उसमें तो यही फील हो रहा है कि उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस पे खुद जो है अदम एतमाद जो है वो ज़ाहिर कर दिया, इंक्लूडिंग दी 8 जजेस टू।
اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک مخصوص نشستوں کی بات ہے یا ہمارے الیکشن مینڈیٹ کے 8 فروری کو ڈاکہ ڈالنے کی بات ہے، ایک طریقے سے یہ اس حکومت کا اور طاقتور جو حلقے ان کا یہ ایک مینڈیٹ ایک طریقے سے کہ کسی کے طریقے سے بھی عوام کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اس ملک میں سے سیاست میں سے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہر وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، چاہے وہ جبر ہو، چاہے وہ ظلم ہو، چاہے وہ FIR ہو، چاہے وہ چادر و چار دیواری کو پامال کرنا یا آئین کے اوپر ڈاکہ ہو یا پھر کورٹس کے اوپر جو ہے وہ پامالی ہو، ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے. اور سب سے بڑی بات علینا، میں بہت دنوں کے بعد شو پہ آئی ہوں، میں اس کا ذکر ضرور کروں گی جو 9/10 کو پاکستان تحریک انصاف کے 10 MNAs کو جب پارلیمان کے اندر سے اٹھایا گیا، اور جو وہ 9/10 کو یوم سیاہ کے طور پر جس طرح جمہوریت کے اوپر پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، بیسیکلی علی امین گنڈا پور کا بہانہ بنا کے بیسیکلی یہ کوشش کی گئی کہ ہمارے کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا جائے، کوئی ٹیرر پھیلایا جائے، اور ہمارے 10 بندے جو انہوں نے پنجاب ہاؤس کے اندر رکھے کہ ہم نے ان کے ذریعے زبردستی جو ہے وہ آئینی ترمیم کروانی ہے. اور وہ آئینی ترمیم جس میں سعد اللہ بلوچ یا پھر اورنگزیب کی چیز جیسے جو ہمارے لوگ ہیں جب وہ شکایتیں کر رہے تھے، وہ چیخ رہے تھے کہ کسی کی ماں کو اٹھایا گیا، کسی کی بہن کو اٹھایا گیا، کسی کی بیگم صاحبہ کو اٹھایا گیا، کسی کے بیٹے کو اٹھایا گیا، آئینی ترمیم ان سے ہوئی نہیں. لیکن اس کے بعد یہ جو اب حالات ہیں، لیکن آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی یہ ابھی تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ نمبرز بھی ان کے پورے ہو جائیں گے. اگر مولانا صاحب کی سپورٹ نہ بھی ہوئی تب بھی میرے خیال سے وہ آپ لوگ کی، آپ کی پارٹی کے ان انڈیپینڈنس کی طرف ہی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. سو آپ نے سیکیور کر لیا ہے ویسے ان کو تو سیکیور ہم کر لیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو مطلب ابھی تک نہیں ہمارے دیکھیں، میں تو علینا اپنے تمام MNAs کو، تمام پارلیمنٹیرینز کو شاباش دیتی ہوں کہ جس طرح ان کی فیملیز کو ڈرایا گیا، جس طریقے سے ان کی ماؤں کو، بہنوں کو اغوا کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ سعد اللہ بلوچ یا فلانا جو ہے وہ آ کے سرنڈر کرے اور ووٹ ہمارے حق میں ڈالے، اس کے باوجود بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے رہے. آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہے اور وہ کہہ رہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور بائی دی وے اب سزا بھی دی جا رہی ہے. سعد اللہ بلوچ کے جو وہ ہے کیس ہے ری کاؤنٹنگ کا، اس کو جو ہے وہ اب ایکسپٹ کر لیا گیا ہے. پہلے ہمارے وہ احسان ورکی، بلال جاس کی، نون صاحب کی جو اس کے ہیں ہمارے ساؤتھ پنجاب سے جن کا تعلق ہے، ان کی رانا فراز نون کی، اور اب جو ہے سعد اللہ بلوچ کی سیٹ جو ہے وہ کھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا یہ جو بائی الیکشن رحیم یار خان میں ہوا، آپ یقین کریں وہاں پہ بھی جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے اس کے خلاف یہاں تک کیا تھا کہ ہمارے کچھ MPA کو پر قاتلانہ حملہ بھی کروایا گیا، کنٹینر کے ذریعے کے دفتر کو بند کیا گیا، اور وہ 14 سیٹ بھی ان کو دی گئی، اور اب سعد اللہ بلوچ کی بھی سیٹ ری کاؤنٹنگ میں ہڑپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا صرف مطلب یہ ہے کہ علینا یہ پاکستان کی تاریخ یاد رکھے گی. ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، ہم خیال سیاستدان تو ہم نے سنے تھے، ہم خیال گروپ تو ہم نے سنے تھے، پر ہم خیال بینچ ہم نے کبھی نہیں سنے تھے. اب ہم خیال بینچ کا بھی تصور آ گیا ہے، ہم خیال ججز کا بھی تصور آ گیا ہے. میرے لیے جو قانون کی پاسداری کرے یا جو میرے لیے آئین کو ٹویسٹ کرے، جو میرے حق میں فیصلہ کرے PMLN کے حق میں، تب تو ٹھیک ہے، تب تو آئین بھی ٹھیک ہے، تب تو قانون بھی ٹھیک ہے. اور مورلیس ویسے زرتاج صاحب اس پہ مورلیس ساری پارٹیز کے لیے اپلائی ہوتا ہے. آپ کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے تو آپ لوگ کی بھی ریزرویشن سامنے آتی ہے، ان کے خلاف ابھی فیصلہ آ رہا ہے تو ان کو بھی اعتراض اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن علینا یہ تو کبھی بھی نہیں کیا نا کہ کھلے عام 8 فروری میں ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے زبردستی فارم 47 کے ذریعے فارم 45 کو چینج کر کے آپ PTI کا مینڈیٹ ختم کر دیں. کیا یہ کبھی تاریخ میں کبھی ہوا ہے؟ اچھا، کیا یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ RO کے دفتر سے ہمارے پروپوزر اور سیکنڈر اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو اٹھائے جائے؟ یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ تھوک کے حساب سے ہمارے کینڈیڈیٹ کے پیپر ریجیکٹ کر دی جائے؟ اور جس ٹرائبیونل میں اب جو ہم فارم 45 کے ذریعے جیتے بھی، ٹرائبیونل کا 3 مہینوں سے کوئی کیس نہیں سننے دیا جا رہا. اگر ٹرائبیونل میں ہمارے کیسز ہوتے تو یقین کریں اس وقت PMLN کی حکومت گر چکی ہوتی، لیکن ٹرائبیونل کے بھی فیصلے نہیں ہو رہے. اور اب جو ایک اور مذاق ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر پیرلر ایک اور آئینی عدالت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس آئینی ادارے میں تمام وہ فیصلے ہوں گے کہ PTI سے مخصوص نشستیں چھین لو. سو آپ لوگ کو پہلے ہی پتہ ہے. اچھا، لوٹا کریسی کو جسٹیفائی کر دو، ٹھیک ہے. آرٹیکل 63A کو ختم کر دو، فلور کراسنگ کر دو، ٹھیک ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال دو. مطلب 30 ستمبر سے علینا خطرناک بات کہ سیویلین کا ملٹری ٹرائل وہاں پہ ہونا چاہیے، ملٹری کورٹس کے اندر.
اس کو بھی یہ لوگ لیجیٹیمیٹ کر دیں گے. اور سعداللہ بلوچ کا جو میں نے آپ کو کہا اس کی سیٹ کو بھی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. سو ہمارے پیرلل ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ غیر آئینی ترمیم. آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ تمام اقدامات جو ہے وہ لینے کی طرف آگے بڑھا جا رہا ہے. اور 30 ستمبر سے آپ نے جس طرح سے مینشن کیا آرٹیکل 63A کی, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا 5 رکنی جو لوٹا ہونا کہتے ہیں آپ کا اعزاز ہے, آپ ووٹ ڈال دیں. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس صاحب اور آج خان صاحب کی بھی جو گفتگو تھی صحافیوں سے, انہوں نے بڑی سخت الفاظ استعمال کیے. آج بھی چیف جسٹس صاحب سے متعلق, چیف الیکشن کمشنر سے متعلق, اور پھر انہوں نے توسیع کی بھی بات کی ہے کہ ایک جو عہدیدار ہیں ان کو اگلے سال توسیع بھی ملے گی. میں اس پہ بھی بات کروں گی, سب کو پتا ہے کہ وہ اشارہ کس کی طرف تھا. بٹ 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس صاحب کریں گے, 30 ستمبر سے وہ جو ہے وہ سماعت کرے گا ان اپیلز پر جو 63A کے خلاف تھی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بینچ گزشتہ سال کے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے 63A پر جو فیصلہ تھا اس کو نلیفائی کر سکتا ہے اور کرے گا؟ جب انہوں نے آرٹیکل 63A کا کیس بھی لگا دیا, سعداللہ بلوچ کا بھی لگا دیا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر اس میں دیکھیں, یہ آپ کے آن ریکارڈ آپ کے پروگرام ہے, یہ پاکستان کے عوام سن لیں کہ جب آپ کی پارلیمانی پارٹی آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا, اگر آپ اپنی پارٹی کی مخالفت میں جا کے ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں, آپ کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا. دس از آرٹیکل 63A. کیونکہ جو پارٹی مجھے ووٹ دیتی ہے, جو پارٹی مجھے ٹکٹ دیتی ہے, میں پابند ہوں. بالکل. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں, لوٹاکریسی جسٹیفائیڈ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے وہ بڑا, کیونکہ آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ بڑے نکات جو ہے اس کو فوکس کر رہے ہیں, لیکن ہارس ٹریڈنگ کا میرے خیال سے یہ نقطہ جو ہے وہ شاید بھول گئے ہیں. بٹ کسی بھی پارٹی کے رکن پہ اب اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی, کوئی قدغن نہیں ہوگی کہ وہ پارٹی لائن کو جو ہے فالو کرے کسی بھی معاملے تو پر. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری غیر آئینی ترمیم کے لیے, جس میں انہوں نے کچھ طاقتور لوگوں کو ایکسٹینشن دینی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹاکریسی کی اجازت ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ ووٹ ڈال دیں, آپ جو ہے نا اس کے اوپر آپ یعنی فلور کراسنگ کر سکتے ہیں. اب میرا صرف سوال, خان صاحب نے آج یہ مینشن کیا توسیع سے متعلق, ان کو خدشہ ہے کیوں, اور کیوں لگتا ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملے گی؟ چھوڑ دیں علینا, ایسے کر لیتے ہیں نا. میں تو سیاست میں بہت ینگ ایج سے آئی ہوئی ہوں, میں تو انصاف اسٹوڈنٹ لیڈر سے میں پارلیمانی لیڈر بنی ہوں. جو میرے سامنے اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں, پاکستان کی سیاست میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ ایک پارٹی کو نشانی عبرت بنانا چاہیں, آپ اس کی پارٹی کے کارکنان اور لیڈر کو جیل میں بھی گناہ ڈال دیں, آپ 200 سے زیادہ نشانات ڈال دیں, اور آپ کا سپریم کورٹ کہے کہ یہ اب غلط فیصلے ہوئے تھے, آپ سے نشان چھینا جا سکتا تھا لیکن آپ کو اس پارٹی ختم نہیں کیا جا سکتا تھا, اس لیے آپ ان کو مخصوص نشستیں دے دیں. لیکن کسی بھی طریقے سے پارلیمان جو ہے یا پھر چیف جسٹس صاحب ہمیں وہ مخصوص نشستیں دینے کو تیار نہیں ہے. تو میرا علینا آپ کے پروگرام میں یہ ریکویسٹ ہے, جسٹ ایز اے ینگ پولیٹیشین, کہ چیف جسٹس صاحب آپ کا کٹ کارڈ ایز اے چیف جسٹس بہت بڑا ہے. آپ ڈکلیئر کر دیں, آپ اناؤنس کر دیں, سب کی عزت بچ جائے گی, آپ کی بھی عزت بچ جائے گی. آپ ایکسٹینشن نہ لیں, آپ کہیں کہ میں کسی آئینی کورٹ کا سربراہ نہیں بنوں گا, میں مزید ایکسٹینشن نہیں لوں گا. میرا خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی لمبی عمر کے بعد ایک کٹ کارڈ دے دیتا ہے اور آپ کو سب سے بڑے پاکستان کی کورٹ کا جہاں پہ آپ فیصلے کر لیتے ہیں, میرا اور جو میں نے سوال کیا تھا جو ایکسٹینشن سے متعلق, آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق, میں تو ابھی بھی کہتی ہوں جب بھی ایکسٹینشن, تب بھی ایکسٹینشن اچھی نہیں تھی, ابھی بھی ایکسٹینشن اچھی نہیں ہے. خان صاحب نے بھی جنرل باجوہ کو دی تھی. یار میں نے تو اپنے منہ سے کہہ رہی ہوں نا کہ جب اس وقت بھی ایکسٹینشن ٹھیک نہیں تھی. میرے خیال میں اداروں کو مضبوط کرے, پرسنل کو مضبوط نہ کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ علینا, اگر پی ایم ایل این کی ماں پر ان کی کرسی کے اوپر جب انہوں نے 11 سیٹیں جیتی ہوئے مشکل سے یا 15, اور وہ زبردستی جو ہے اس وہ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے, اگر ان کی کرسی کو طول دینے کے آپ ہر غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں, تو کل کو سارے کے سارے آئینی ادارے, سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن نہیں مانتا, کل کو کوئی کورٹ کہہ دے کہ فلانے نے جو 10 قتل کیے قاتل ہو, اور آپ اس کو سزائے موت کی سزا نہ دے دے, آپ کی پولیس کہے, فرض کرے پنجاب پولیس وہ کہے کہ ہم نے اس کو پھانسی کی سزا نہیں دینی کیونکہ ہم کورٹ کا آرڈر ہی نہیں مانتے, تو آپ کے خیال میں یہ ملک جائے گا؟ اٹ از دین اے بنانا ریپبلک. مت کرے اس ملک کے ساتھ آئین کے ساتھ مذاق, مت کرے الیکشن کے ساتھ مذاق, مت کرے سپریم کورٹ کے ساتھ مذاق, مت کرے پارلیمان کے ساتھ مذاق. آپ نے پارلیمان کے اوپر حملہ کر لیا, آپ نے ہمارے الیکٹڈ نمائندے اٹھا لیے, آپ نے ہماری پارٹی کا نشان چھین لیا, آپ نے ہماری مخصوص نشستیں چھین لی. بس کر دیں اپنی کرسی کو تل دینے کے لیے. کرسی اللہ تعالیٰ کی حکمیت کے بعد پاکستان کے عوام کی امانت ہے, آپ کے پاس ووٹ ہے,
تو آپ کرسی کے اوپر بیٹھے, آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے تو آپ ہر کالا دھندا کر رہے ہیں اس ملک کو یرغمال بنانے کے لیے. تو یہ کھیل بند ہو جانا چاہیے. رائٹ. جوتا صاحبہ, آپ لوگ کی جماعت نے اور خان صاحب نے بہرحال یہ ڈیسائیڈ کیا کہ راولپنڈی کا جلسہ اب میاں والی کے جلسے سے پہلے ہوگا, اور انہوں نے جمعرات کے روز بھی احتجاج, پھر انہوں نے کہا جمعے کے روز بھی ہمارا احتجاج ہوگا, پھر ہفتے کے روز راولپنڈی کا جلسہ ہوگا جو کہ 28 تاریخ کو پہلے اسکیجول تھا میاں والی میں ہونا. یہ کیوں ایسے, کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ اب راولپنڈی میں آپ لوگ جلسہ پہلے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اب چونکہ مجھے جلسے سے یاد آ گیا, میں چونکہ پرسوں لاہور کے جلسے میں اپنے ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا کانوائے لے کر گئی تھی. پہلے تو میں پنجاب کے لوگوں کو, لاہور کے لوگوں کو, اپنے پورے پنجاب کے, ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ نے خوف کے بت توڑے. جس طریقے سے آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا, کہتے تھے کہ KPK آئے گا اور آپ کو بچائے گا, KPK کی بھی جرت کو سلام ہے کہ عمران خان کا جھنڈا لے کے, لیکن آپ لوگ نے ویسے بڑے SOPs کو فالو کیا, تو یہ حکومت تو اپنی جیت کے طور پہ اس کو دیکھ رہی ہے کہ آپ لوگ کو اب شہر سے, اب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے نیا کہ شہر سے 40 کلومیٹر دور آپ لوگ کو ایک جلسے گاہ دیا جاتا ہے, ایک وینیو بتایا جاتا ہے, آپ لوگ چپ کر کے اس کو مان بھی لیتے ہیں. آپ کو 3 گھنٹے کے جلسہ کرنے کے لیے, کل کو آپ کو شاید آدھے گھنٹے کا مارجن دیا جائے گا, لیکن آپ لوگ اچھے بچوں کی طرح آپ لوگ فالو کر رہے ہیں. علینا, اس سے ایک دو باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف سب سے مضبوط پارٹی ہے, خان صاحب کا حکم ہے تو ہم 3 گھنٹے کے اندر بھی جلسہ کر دیتے ہیں. آپ چاہے ہم لاہور کے آخری کونے پھینکے یا آپ ہمیں مینار پاکستان دے, پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے, جس کے پاس پاپولیرٹی بھی ہے, جس کے پاس ووٹ بینک بھی ہے, اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام آتی ہے کہ اگر اس ملک کو بحران سے نکالتا ہے تو وہ سب سے بڑا لیڈر عمران خان ہے. جہاں تک پنجاب حکومت کی شیخیاں مارنے کی بات ہے, دیکھیں پنجاب حکومت شیخیوں کے اوپر زندہ ہے. دودھ کے ڈبے مریم بانٹ رہی ہوتی ہے, کچھ 3-4 انہوں نے ڈیرہ غازی خان میں بھی آ کے بانٹے تھے. میں نے تو پہلی کہا تھا کہ اس اسکول میں آئے, وہاں پہ ایڈمیشن لے لیں, کچھ پڑھ لکھ جائیں گے تو آپ بہتر رہ جائیں گی. آپ ایک ٹک ٹاک, ایک چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ ہے. پرسوں کے جلسے میں اگر وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے, تو علی امین گنڈا پور کے اوپر انہوں نے ایک چیف منسٹر جو الیکٹڈ ہے, چیف منسٹر ہے, یہ علینا اچھے پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو رہے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر آئے اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے FIR کریں. نہیں, لیکن وہ لیٹ کیوں آئے تھے, یہ بھی بڑا, اس پہ بھی سوال اٹھا. وہ تو آپ کے سامنے امیجز ہے جس میں ان کو روکا گیا تھا, لیکن دیکھیں یہ کوئی شادی ہال تو نہیں ہے. تپتی دھوپ میں جب فیل لائک 50 ہو, نہ آپ کے پاس ٹینٹ ہو, نہ آپ کے پاس کرسیاں ہو, لاہور کا آخری کونا ہو, اور آپ وہاں جا کے عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر عمران خان کے نعرے لگاتا ہوا جاتا ہو, وہاں پہ میرے خیال میں کہ پھر یہ شیخی مارنا کہ ہم نے SOPs کے اوپر عمل کرایا, ہم نے فلانے کرایا, میں تو ہم تو چیلنج دیتے ہیں کہ آئیں آپ بھی مینار پاکستان میں تمام پٹواریوں کے ساتھ آپ جو ہے PMLN اپنا جلسہ کریں, ہم بھی. لیکن کوئی خوف تو نہیں ہے فرنٹ لائن لیڈرشپ جو PTI کی ہے, اس میں پرچوں یا FIRs یا مقدمے بنائے جائیں گے, 48 FIR کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, آپ کے پروگرام میں مسکرا رہی ہیں. حوصلہ بھی ہے, جگرا بھی, بہادری ہے, اپنے لیڈر عمران خان سے سیکھی ہے. حق کی بات کرنے سے نہیں ڈریں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ FIR کرنے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ ختم کر دیں گے تو ان کا اپنا نظریہ ختم ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. جہاں تک پنڈی کی بات ہے, انشاءاللہ پنڈی میں ہم جلسہ کریں گے. اور پنڈی میں پہلے جلسہ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ نہیں, پنجاب ہے نا, وائی ناٹ. عمران خان کا جو ایک گھر ہے میاں والی, وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ جس ٹائم مرضی ان سے کہیں, وہ تو شاید آدھے گھنٹے کی کال پہ میاں والی کے غیور لوگ جو ہے وہ جلسہ کر دیں گے عمران خان کی محبت میں. لیکن پنڈی کا بھی حق ہے, ساؤتھ پنجاب کا بھی حق ہے, فیصل آباد کا بھی حق ہے. پہلے ہمیں کرنے تو, اور میرے خیال میں اب ریلیونس بھی بنتی ہے پنجاب میں, اس لیے اس وقت پنڈی کے اندر اسلام آباد کے نیئر اس لیے ریلیونس بنتی ہے کہ اس وقت جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, جو اس وقت کورٹس کے ساتھ, سپریم کورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو اس وقت الیکشن کمیشن کر رہی ہے, جو اس وقت پارلیمان کے اندر ہو رہا ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں پنڈی کے اندر ہی جلسہ کرنا چاہیے. This seems very symbolic. Yeah, why not? It is symbolic. پاکستان میں اگر اس وقت پنڈی میں آپ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں اور پیغام دینا چاہ رہے ہیں ریلیونٹ کوارٹرز کو. بالکل, کہ پاکستان تحریک انصاف ایک واحد سیاسی جماعت ہے, آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں تو افاقہ ہوگا. آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نمبرز بھی اکٹھے کر سکیں گے پنڈی میں, ڈسپائٹ جو آبسٹیکلز آپ لوگ کے لیے کریٹ کی جاتی ہے. یار اسلام آباد جلسے میں بند کر دیا جاتا ہے, اسلام آباد جلسے میں 29 سے زیادہ آبسٹیکل ڈالے گئے تھے, اور وہ جو ہمارے اوپر فنی قسم کی FIR کی گئی تھی. اگر کل کو پاکستان میں کوئی کامک بک سب سے زیادہ بکے گی نا, تو یہ وہ ان پٹواریوں کی, مریم نواز کی یا شہباز شریف کی مینٹلٹی کے اوپر جو ہمارے اوپر FIR کرتے ہیں نا, اس کے اوپر بکے گی. یقین کرے, کہتے ہیں کہ وہ حماد اظہر پسٹل لہراتا ہوا گیا, علی گنڈا پور نے جو وہ کسی پر گاڑی چلا دی, عالیہ حمزہ نے جو ہے وہ پتہ نہیں کسی سے گن چھین لی, زرتاج گل جو ہے وہ دستی بم سے حملہ کر رئی تھی. بڑے خطرناک لوگ ہیں آپ. ہاں, جو اصل خطرناک لوگ ہیں, کچے کے ڈاکو,
آپ کچے کے ڈاکو پہ ذرا ویڈیو چلائیں, وہ ہر روز جو ہے پاکستان کی پولیٹکس کے, مریم نواز کی پنجاب کی پولیٹکس پہ ہر روز اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو پیغام دیتے ہیں. ایف آئی اے ان کو جا کے نہیں پکڑتی, ساری اس وقت ان کے اوپر نہیں ہے, لیکن ہاں البتہ پی ٹی آئی اسلام آباد سے آپ جا کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا, آپ کے لیے پورا جو ہے وہ ملک جو ہے وہ چوک ہو جاتا ہے, جہاں آپ جلسے کا ارادہ کرتے ہیں کرنے کا, پورے شہریوں کو محصور کر دیا جاتا ہے. آپ لوگ خطرناک, آپ نے جس طرح سے کہا, جس قسم کی ایف آئی آر, جس قسم کے ایلیگیشنز آپ لوگ پہ عائد کیے جاتے ہیں, نیٹ ورک آپ لوگ کا پورے دنیا بھر میں آپ لوگ کا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ موجود ہے, بٹ لیڈر آپ کا جیل میں. بٹ آخر میں صرف بتا دیجیے گا, اسمبلی سے ریزائن کرنے کا کوئی ارادہ تو نہیں؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیے میں ایک کارکن ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ الیکشن لڑ کے آتے ہیں, آپ 1.5 لاکھ کا مینڈیٹ اپنی پارٹی کا, میں عمران خان کے نظریے پہ ریزگنیشن کی باتیں کیسے فلوٹ کر رہی تھی؟ یہ پی ایم ایل این کا یا کسی کا خواب, ان کی خواہش ہو سکتی ہے. اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا پچھلی بار کا. نہیں کیوں, دیکھیے نا علینا, سیدھی سی بات ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی الیکشن لڑ کے ایوان کے اندر بیٹھی, یا آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا آپ حکومت میں بیٹھیں گے. بیسکلی تو ہمیں حکومت میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ووٹ ہے, ہمارے پاس سیٹیں, ان کے پاس تو 17 سیٹیں بھی ٹوٹل ملا کے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بہرحال لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ بالکل بھی استعفے نہیں دینے چاہیے. میدان میں جس طرح پی ٹی آئی مقابلہ کری, جس طرح ہمارے ورکر مقابلہ کریں, جب عمران خان کے ہمارے کال ہوتی ہے آدھے گھنٹے کے اوپر ہم جو ہے وہ آپ کے لیے پورا میدان بھر دیتے ہیں. بلکہ میں تو چیلنج دے کر جاتی ہوں آپ کے پروگرام میں کہ پی ایم ایل این بھی ہمت کرے, کوئی کنونشن ہی کر کے دکھا دیں, ہمت کرے نا, کوئی ریلی کر کے دکھا دے, ہمت کرے نا, اپنے کوارٹر سے ذرا نکلیں. اس دن پارلیمان سے باہر نکلتے ہوئے بعد میں ہمیں ڈھونڈتے ہوئے کار کی ڈگیاں بھی چیک کر رہے تھے. میں نے کہا یہ سب کو انہوں نے شہباز شریف سمجھا ہوا ہے کہ کار کی ڈگی میں شہباز شریف آپ کو ملے گا. بھئی نون لیگ کی طرح ہر کوئی سیاست نہیں کرتا, ہر کوئی جداروں کی طرح ہم جداروں چیلنج موجودہ حکومت کا کہ وہ کنونشن کر کے دکھا دے نون لیگ. بہرحال تھینک یو سو مچ زرتاج صاحبہ, بہت شکریہ. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دی اسٹوڈیوز شو. زرتاج گل وزیر صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں آپ, اور آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. اسی کے ساتھ ہی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.